अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, विफाक में नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। ऐसे में खिचड़ी सी पकी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने विफाक की हुकूमत नहीं चलने देनी, विफाक कहता है कि हमने पंजाब की हुकूमत नहीं करने देनी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तमाम मसाइल का हल और इस बहरान से निकलने का वाहिद हल क्या है। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इस बहरान से निकलने के लिए आम इंतखाबात नागुज़ीर हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद डटा हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने सियासी टेम्परेचर को मज़ीद हिद्दत दे दी, ये कहकर कि वो कलदम तहरीक तालिबान के साथ तो बात करने को तैयार हैं। बलोच अलहदगी पसंदों से भी वो मुज़ाकरात पर आमादा हो सकते हैं, लेकिन इस हुक्मरान इत्तेहाद के साथ वो बात नहीं करेंगे। फिर वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बदला जाए और शफाफ इलेक्शन के लिए ये भी नागुज़ीर है। सवाल ये है कि इमरान खान ये मुतालबा किससे कर रहे हैं, क्योंकि इस हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात किए बगैर ना तो इलेक्शन कमीशन तब्दील होगा और ना ही इंतखाबात की तारीख सामने आएगी। तो यही सवाल हम अपने पैनल के सामने भी रखेंगे। अयाज साहब, आपने अपने कॉलम में जिक्र किया है कि अवाम से रुजू ही बहरान का वाहिद हल है। आप भी यही मान रहे हैं कि हमें आम इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए, लेकिन इंतखाबात की जानिब कैसे जाया जाए, ये कन्फ्यूजन दूर करें ज़रा। यही तो सारी बात है। लेकिन एक बात पहले हमें देखनी चाहिए, सियासी रियलिटीज़ इस वक्त हमें देखनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में अमलन कोई हुकूमत नहीं हो रही। हुकूमतें कायम हैं, हुकूमत नहीं कर रही, हुक्मरानी नहीं कर रही। एक पावर वैक्यूम है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब हम फाइनेंशियल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हमारी बहुत पहले हो चुकी थी, मॉरल बैंकरप्सी हमारी बहुत पहले हो चुकी थी। अब ये तीसरी बैंकरप्सी की तरफ हम जा रहे हैं। हुक्मरानी नहीं हो रही। इलेक्शन ही वाहिद हल है। कौन कराएगा, यही सवाल है। ग्रीक मिथोलॉजी में एक वो इस्तिलाह है गॉर्डियन नॉट की, कि एक ऐसी गुठली थी जिसे कोई खोल ले वही दुनिया को फतेह करेगा। अच्छा। सिकंदर आज़म जब वहाँ गए और उसे कहा कि जी डेल्फिक ऑरेकल ने कहा है कि जो खोलेगा उसने, सिकंदर आज़म ने अपनी तलवार निकाली और वो जो गुठली थी उसको ऐसे दे मारा और खोल दिया। इस वक्त हमें किसी सिकंदर आज़म की ज़रूरत है जो ऐसे कर सके। अच्छा। एक चीज़ हमें, मेरा ख्याल है, ये सियासी हकीकत पढ़ लेनी चाहिए कि जैसे 1970 में इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी और अवामी लीग के अलावा सारी पार्टीज इररेलेवेंट हो गई थी। उनमें जान फूंकी गई तो कोई ज़िया-उल-हक आए, कोई कू हुआ और उनमें फिर हवा भरी गई। नहीं तो वो 5 साल सियासत के मैदान से चले गए थे। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग अमलन इररेलेवेंट हो चुकी हैं। अच्छा। इनका कोई, जो पाकिस्तान के मसाइल के साथ इनका कोई तल्लुक नहीं। दोनों। और इन्होंने 3 माह में दिखा दिया है। 250 पे डॉलर पहुंच गया है। ये कोई तसव्वुर कर सकता था? और माशी हालत की आप सिचुएशन में ना जाएं। देखना यह है कि इलेक्शन जब हम कराते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर पाकिस्तान में, कोई पसंद करे ना पसंद करे, वो इमरान खान है। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमत में पहले इमरान खान आए तो वो इक़्तिदार के लिए तैयार ना थे। क्या अब वो तैयार होंगे? बिल्कुल। क्या उन्होंने कुछ सीखा है? क्या उन्होंने देखा है, इस कौम की नब्ज पे उन्होंने हाथ रखा है कि ये करना चाहिए? या जैसे वो 3.5 साल गुजर गए तकरीरें ही करके, इक़्तिदार में इमरान खान ने आना है, आप नहीं रोक सकते। आज 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल के बाद, अगली स्प्रिंग तक आना है। बट पाकिस्तान के मसाइल का क्या वो जवाब, वो जो है मसले का हल इमरान खान कर सकते हैं? एज ये जो इन्होंने रेजिस्ट किया है, एक नई उन्होंने तारीख रकम की है, ये बहुत बेमिसाल है। पर रेजिस्टेंस ही काफ़ी नहीं है। रेजिस्टेंस के बाद जाके क्या करना है? पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में नहीं है,
بہت سنگین صورتحال میں ہے، اور ٹوٹکوں سے، اور یہ جیسے آج وہ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس ہے کہ ہم ملک بچانے آئے تھے، اگر یہ ملک بچانا ہے تو ملک کو تباہ کرنے کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ تو یہ ان چیزوں پہ ہمیں کوئی دھیان دینا نہیں چاہیے۔ انٹرم گورنمنٹ ایک ہونی چاہیے، وہ 7 تھانوں والی سرکار جو ہے ان کے پاس اختیار ہے، کیا وہ کریں گے ایسے؟ میرے خیال ان کو تھوڑا دھکا دے کے، میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کراتا، یہ کرنا پڑے گا، اسمبلیز ڈیزالو ہوں۔ اب یہ جو ناٹک ہے کہ آپ فریش بائی الیکشنز کرائیں گے 100 سیٹوں پہ یا 11 سیٹوں پہ جو نیشنل اسمبلی کی ہے، اس کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا۔ جتنا تیزی سے بحران بڑھ رہا ہے، جتنی تیزی سے ہماری معیشت گر رہی ہے، اتنی تیزی سے سیاسی فیصلے ہونے چاہیے۔ بالکل، یہ جو ہے الیکشن کمیشن چیئرمین کو ہٹانا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ پاکستان کی حالت کیا ہوگی؟ ہم آئین کر کے، یعنی آپ کہہ رہے انیشیٹو وزیر اعظم نے لینا ہے، خان صاحب کے پاس 2 صوبے ہیں، وہ لے سکتے ہیں؟ وہ انیشیٹو نہیں لے سکتے ان کو، میں کہوں کہ وہ انہیں کان پکڑ کے وہ کروانا ہوگا، یہ مناسب نہ ہوگا، تو میں وہ کہنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ 7 تھانوں والی سرکار نے آپ نہیں کرنا، انہوں نے ملک کو اور تباہ کرنا ہے، ڈالر کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دینا ہے، معیشت اور خراب ہوگی۔ ایمرجنسی انٹرونشن اس وقت ہونی چاہیے، لیکن کوئی سمجھے کہ انٹرونشن کرنے والوں کے پاس جوابات ہیں تو اس ایلوژن سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے انٹرونشن سے، جنہوں نے چیزیں خراب کی، اور یہ بھی جو ہے ہمارا جو سارا کچھ تباہی ہو چکی ہے 3 ماہ میں، یہ بھی کروانے والے تھے، ان کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے حال پہ لیکن ریم کی صرف اپیل کافی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ قوموں پر بحران تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس بحران کا حل ہوتا ہے۔ سلمان صاحب، یہ حل کس کے پاس ہے؟ ہم نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب پنجاب اور KP اسمبلی تحلیل کریں، نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیے میں پولیٹیکل پارٹیز کے کردار کی، حکومتی کردار کی بات کی ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے، پنجاب میں کس کی حکومت ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کہ بات یہ کہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز اقتدار میں موجود ہیں، تو پھر اپوزیشن تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہوئے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اقتدار میں ہیں، اور پاکستان مسائل کی آگ میں جل رہا ہے۔ مسائل کیا ہیں؟ بڑے مسائل معاشی مسائل ہیں، اور جمہوریت کے اندر جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ترجیحات میں سر فہرست عام آدمی کی حالت زار ہوتی ہے۔ وہ عام آدمی کی حالت زار کی بنیاد پر اپنی پالیسیز کی تشکیل کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ کہا گیا کہ جی فلاں فورسز ارریلیونٹ ہیں اور مزاحمتی کردار ایک ہے، دیکھیں اگر جلسے جلوس اور بڑی ریلیز کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو بڑے جلسے جلوس اور ریلیز کر لے گا وہ پاکستان کی بڑی سیاسی قوت ہے، تو پھر پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس سے بڑے چارج کراؤڈ کر چکی ہیں۔ کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے کیا ہے، لاہور کے اندر TLP نے کیا ہے، فضل الرحمان صاحب بہت بڑا دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچے تھے۔ بات یہ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کس کے پاس مسائل کا حل ہے۔ یہ درست کہا گیا کہ 3.5 سال کی حکومت میں آپ نے تقاریر کر کے گزار دیے، لیکن کیا تقاریر، کیا دعوے اور نعوے مسائل کا حل ہے؟ آپ کی اقدامات کیا تھی، آپ کی ترجیحات کیا تھی، اور آج پاکستان کے عوام، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اس میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ سب کے تجربات سامنے ہیں۔ بات یہ کہ جہاں تک میں پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل فورس کو ارریلیونٹ نہیں سمجھتا، اور جو مثال دی گئی مشرقی پاکستان کی کہ اس وقت 2 ہی پولیٹیکل فورسز تھی، ہمیں تو سبق لینا چاہیے۔ جو انتخابات 1970 میں ہوئے، کیا وجہ تھی؟ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اور جو پاکستان سے حصہ ٹوٹ گیا، آج اس کا GDP اٹھا کے دیکھیں، آج وہ دیکھیں وہ ترقی کی اشارہ، اور ہم پیچھے کی طرف چلے گئے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے کہ ہم عالم اسلام کی نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے کہ پاکستان کے عوام سے نئی مینڈیٹ لیا جائے، اور یہ نئے مینڈیٹ کا حل، آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا
کہ جی اس کا حل کیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ آخر میں ابھی یاز صاحب نے کہا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ کر کے دکھائیں, مطلب ان کا کہ نیوٹرلز ہی کچھ کر کے دکھائیں. اگر ساری بات انہیں نہیں, آپ نے آخر میں آپ نے کس کے بارے میں اشارہ تھا, تاکہ میں واپس لے لیتا ہوں لفظ. وہ نیوٹرلز وغیرہ, ہاں وہی بات تھی. آپ کو پرے رکھیں لیکن کچھ انٹرونشن. حضور آپ کے اشارے ہمیں جان سے پیارے. بات یہ کہ جن کے طرف اشارہ ہے, میں نہیں کہتا, بات یہ کہ کیا وہی پاکستان کے بنیادی فیصلے کریں گے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کیوں کر یہ فیصلے نہیں کر پاتی. اور بات یہ کہ آپ ٹی ایل پی سے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ طالبان سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور آپ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے نہیں کر سکتے. یہ ہے آپ کا جمہوری اور سیاسی طرز عمل. یہاں پر پاکستان کے اندر ون پارٹی رول نہیں چلنا. پاکستان جمہوریت کی بنیاد پہ چلا تھا, اور جمہوریت ایک طرز عمل کا نام ہے. جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کا نام نہیں ہے کہ میں فلاں کو پکڑ کے اندر کر دوں گا, میں فلاں کو میں یہ کر دوں گا. اس طرح معاملات نہیں چلنے. میں سمجھتا ہوں کہ گیند پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہے, اور بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جہاں تک یہ کہ جی آپ نے کہ انتخابات ہوں گے, نہیں, انتخابات ناگزیر ہیں. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل چلنا ہے تو پھر پولیٹیشنز کو بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. اور ان کے پاس, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ فرد واحد پاکستان کے معاملات کو چلائے گا, وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کہا کرتے تھے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. ناگزیر کوئی نہیں ہے, ناگزیر پاکستان ہے, اور پاکستان کے وارث 22 کروڑ عوام ہیں, کوئی ایک فرد نہیں ہے. پاکستان کے پولیٹیشنز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, یہ روکا جا سکتا ہے. دیکھیں بڑے فیصلے کو حکومت کر چکی ہے, مشکل فیصلے کر چکی ہے. اور آج سے 3 ماہ پہلے یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ پھنسی نظر آ رہی ہے. کیوں کر آ رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کیا دیکھیں عمران خان صاحب کیوں ان کے اتحادیوں نے چھوڑ رہے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ڈوب رہے ہیں, وہ چھوڑ کے جناب ان کے ساتھ مل گئے. اب بات یہ کہ ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. بات یہ کہ آگے کی طرف بڑھنے کا بہترین فیصلہ جمہوریت کے اندر انتخابات ہے. لیکن میں ایک بات مسلسل کر رہا ہوں کہ انتخابات بغیر اصلاحات کے کبھی بھی نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں جیتوں تو ٹھیک اور کوئی اور جیتے تو دو سر ڈالیں. یہ مائنڈ سیٹ جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک آپ اصلاحات نہیں کریں گے, اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے پھر بٹھانے والے بٹھا لیں گے, جو آج تک بٹھاتے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے اگر وارث وہ ہیں تو پھر انہیں ایک دفعہ رول ادا کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات یہ کہ وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات آگے ریاست کے وارث ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, اگر یہ خود نہیں بیٹھیں گے تو پھر انہیں بٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ خود بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے, اس کے امکانات کتنے ہیں؟ کیونکہ اصلاحات کے بغیر بھی جیسا کہ سلمان صاحب نے کہا کہ انتخابات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب الٹیمیٹلی تو سب یہی چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کی جانب ہم بڑھیں, لیکن انا آڑے آ رہی ہے. وہ ان سے مطالبہ کریں پہلے آپ اپنی پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کریں, وہ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو یہ پہلا قدم کون بڑھائے گا انتخابات کی جانب؟ دیکھیں یہ بے معنی مطالبہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کو ڈیزالو کر دیں, تو اس سے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کیا گارنٹی ہے پورے پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاست اور اقتصادیات میں ہم آہنگی نہیں ہے. ہماری سیاست اقتصادیات کو نقصان پہنچا رہی ہے, اور جو ہماری اقتصادیات ہے جو اس کے تقاضے ہیں وہ سیاسی جماعتیں یا موجودہ حکومت اس لیے پوری نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی سوچ کو اپنی پارٹی کی باؤنڈری سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے. یعنی صبح شام عمران کا مرثیہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی فلاں کا جو ہے نا ہماری ٹی وی والے فوراً لے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, ان کا پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تو جو رولنگ پارٹی ہے اس وقت, اس کی اگر پریس کانفرنس ہوگی تو وہ اس کو آپ کنٹینٹ انالیسس کبھی بھی ان تقریروں کروا کے دیکھیں, 60% تو وہ مرثیہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں وہ کر دیا, 3.5-4 سال میں وہ کر دیا. پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں وہ اور چیزیں ہیں. دیکھیں نا, بات عمران کے مرثیے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ آرگومنٹ کہ جناب ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی ہے, بھائی سیاست قربان کیا ہوئی ہے؟ یہاں تو ہے ہی سیاست, اور تنگ نظر سیاست, محدود سوچ کی سیاست,
تنگ فکر کی سیاست، تو اس سے اقتصادیات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اگر اقتصادیات بہتر نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے یہ حکومت خود کولیپس کر جائے گی، ہماری فیڈرل حکومت جو ہے. یعنی اس سے پہلے کہ حکومت کولیپس ہو وہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ باہر سے آپ کو چیزیں ملنا بند ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی حال ہوتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ ریاست کو بچا رہے ہیں، ریاست کا مطلب کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی وہ پکی سڑک ہے یا یہ عمارتیں ہیں، سول جو پرائم منسٹر کا سیکریٹریٹ کی جو بڑی سی عمارت ہے، نیشنل اسمبلی کی جو بڑی سی عمارت ہے، کیا وہ ریاست ہے؟ ریاست عوام ہیں، ریاست لوگ ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں 1947 سے پہلے لاہور کا مال روڈ موجود تھا، آج بھی لاہور کا مال روڈ موجود ہے، لیکن حکومتیں بدل گئی ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب بحران سے نکلنے کا حل صرف انتخاباتی ہے، کچھ اور نہیں، بحران سے نکلنے کا پہلا حل یہ ہے کہ اپنی تنگ نظری کو چھوڑ کر جو ہے حکومت سب سے پہلے تو یہ ایڈمٹ کرے کہ ان کی 3 مہینے کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ فیل ہوئی ہے. اچھا، وہ ماننے کو تیار نہیں. مفتاح اسماعیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو اکانومی کوئی نہیں. ظاہر اگر میں بھی فائنانس منسٹر ہوتا، ہم نے اپنی غلطی کو ماننا ہی نہیں. کیا آپ دیکھیے آبجیکٹو کرائٹیریا تو آپ لیجئے، وہ کہیں گے وہ جو ہم نے انہیرٹ کیا. آبجیکٹو کرائٹیریا، آپ کا بجٹ کی ڈیفیسٹ کی صورتحال کیا ہے؟ کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے؟ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے کہ زیادہ ہوا ہے؟ ڈالر کی قیمت بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ لوگوں کی پرائسز کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہوئی ہیں؟ کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا تو لیں، چھوڑیں ان باتوں کو. عمران کیا کہتا ہے اور شہباز شریف کیا کہتا ہے، مفتاح اسماعیل کیا کہتا ہے. کسی بھی اکانومسٹ کو کہیں کہ وہ آبجیکٹو کرائٹیریا کہ اکانومی کس طرح چلتی ہے پاکستان پہ اپلائی کر کے آپ کو بتا دے گا. ٹھیک، جس نے بھی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جس رخ پہ جا رہی ہے، اس رخ کو روکنا بہت ضروری ہے، اور وہ پریزنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں نہیں ہو سکتا. الیکشن اس لیے اہم ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کانفلکٹ کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی حکومت کرے گی، اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کرے گی. جو اپوزیشن کہے گی اس کو حکومت جو ہے وہ ریجیکٹ جو ہے وہ کرے گی. اس لیے کوئی چیز بھی صحیح معنوں میں اس وقت چل نہیں سکتی، اور جب یہ سٹیل میٹ آ جائے تو جمہوری نظاموں میں آپ الیکشن کرواتے ہیں. باقی جو بات ہوتی ہے اصلاحات، ہمیں تو نہیں پتا کس قسم کی وہ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. کوئی پرپوزل تو دینا ہمیں اصلاحات کی. مثلا حکومت اگر اصلاحات کرنا چاہتی ہے الیکشن کی یا کوئی اور پارٹی، تو ہمیں کم از کم اس کا رف آئیڈیا تو دینا کہ بھئی اصلاحات سے مراد آپ کی یہ ہے. ان میں سے بہت سی باتیں جو کہتے ہیں نا وہ پرسیپشنز ہیں، ان کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ جی وہ فلاں انٹیلیجنس انٹرفیئر کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. وہ اس لیے انٹرفیئر کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں. وہ اس لیے انٹرفیئر کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد سیکھ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے نا کون سی بڑی پارٹی ہے جس نے ان کی مدد سیکھ نہیں کی؟ مطلب میں آپ کو مثالیں اتنی دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے موجودہ صورتحال میں سیاستدانوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. ناکامی میں لیڈ ہمیشہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، لہذا ناکامی کی جو لیڈرشپ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. لہذا وہ بیٹھ کے الیکشن کرائیں اور اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اقدامات کریں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. حکومتی اکانومسٹ یا پولیٹیکل پارٹیز کے اکانومسٹ کو ایک طرف رکھیں، جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان سے پوچھیں، جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان سے پوچھیں. یعنی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صافی صاحب آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ فوری انتخابات ناگزیر ہیں؟ جی بالکل، کوئی دوسرا راستہ تو بچا ہی نہیں ہے. نہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسی تھیوری ہے جس سے جو اس وقت جو معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو میرا اور آپ اور پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خراب اکانومی ہے، نہ ان کے پاس کوئی حل ہے. اور نہ عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اس وقت ایک مقبول لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ نے یا انہوں نے اپنی غلطیوں سے نیست و نابود کر دیا ہے. اس وقت ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اور ان کی حکومت کے لیے وہ تباہ کن ہے. جتنا بھی وہ دیر کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا نقصان سیاسی بھی ہوگا اور ہماری معیشت کا جو ہے مزید بیڑا غرق ہوگا. اس پہ یہ جو پی ڈی ایم اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے، ایک تو ان کی جو حکومت ہے وفاقی حکومت، وہ ان کی انا اور فیڈرل ایریا تک ہی محدود ہے، اس سے باہر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر بھی اقتدار ان کو چاہیے، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے، چاہے وہ اس میں کوئی جو بھی وجوہات ہو، عمران خان صاحب کچھ بھی نہ کرے، صرف ورزش کرے، واک کرے، کبھی کبھار پریس کانفرنس کرے، تو تب بھی ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور جتنا دیر ہوتا جائے گا اتنا نہ صرف اپوزیشن کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، بلکہ عمران خان صاحب بھی جتنے دیر سے آئیں گے، اگر ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے، چلے حکومت کو یا عام انتخابات کو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. اس وقت کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن چکی ہے. پنجاب کے میدانی علاقے بھی سیلاب کے نیچے ہیں، لیکن کے پی میں جو تباہی مچی ہے یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ تو انسانیت جو ہے وہ لرز اٹھی ہے. لیکن اگر کسی کو کچھ نہیں ہوا تو ہمارے محبوب عمران خان صاحب کچھ بھی نہ کرے. محمود خان صاحب سے تو پوچھے نا کہ وہ ٹانگ تک زحمت تو کرے. جو شمالی اضلاع ہے جو اس وقت گاؤں کے گاؤں ملیامیٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. اس کے لیے تو خان صاحب کو کوئی نئے انتخابات کرانے کی نہیں ضرورت نا، وہ اپنی حکومت کو مجبور کرے. ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں جب سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو عمران خان صاحب نے جنگ گروپ اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پتہ نہیں کن کنس کے ساتھ مل کے ایک پورا جہاد اس وقت کیا تھا. اس وقت وہ بالکل فارغ بیٹھے بنی گالا میں. آج بھی ان کی ایک تصویر اگر وہ فوٹو شاپ نہ ہو تو وہ دراز ہے، اور جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا منتخب سپیکر ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بیچ میں جو ہے ان کا عمران خان صاحب کے محبوب کتا بھی تشریف فرما ہیں. تو اگر ان کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ اپنی حکومت سے پوچھے تو ہم ان سے کیا توقع لگائے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ڈی ایم کا ہر بیانیہ اور ہر گزرتا دن ان کی مقبولیت میں کمی کا باعث بن رہا ہے. لیکن خان صاحب تو بتائے نا کہ اگر وہ اس وقت حکومت میں آتے ہیں، جو بظاہر انڈیکیشن سارے ان کے حق میں جا رہے، پنجاب ان کی جولی میں آ گرا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 11 نشستوں پہ جو استعفے پی ٹی آئی کے منظور کیے گئے ہیں، اگر اس پہ آج الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو کامیابی مل سکتی ہے. لیکن خان صاحب کریں گے کیا؟ آئی ایم ایف کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ امریکہ کے خلاف جو آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے جو بہت اچھا کیا ہے، امریکہ کو ساتھ کس طرح لے کے چلیں گے؟ مغربی دنیا کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح درست ہوگا؟ چلے باہر کی دنیا کو سرحدوں کے اس پار جو کچھ ہوگا ہمارے ساتھ وہ تو ہوگا، سرحدوں کے اندر آپ کس طرح چیزوں کو سٹریم لائن کریں گے؟ آپ ہر کسی سے دیکھیں، خان صاحب کی پارٹی بڑی لچکدار پارٹی بھی ہے. میں آپ کو ایک ایسی خبر آپ سے شیئر کرتا جاؤں، شاید آپ کے علم میں ہو. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سٹنگ سی ایم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، سابق گورنر شاہ فرمان صاحب، سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، ان سمیت کم از کم صوبائی کابینہ کے 5-6 وزراء ٹی ٹی پی کو بتہ دے رہے ہیں. وہ بار بار ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اسی ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے ہر لیول پہ، ان کو پیسے دے رہے. دوسری طرف ان کو شہباز شریف کا نام جو ہے وہ لینا گوارا نہیں ہے. حمزہ شہباز کو وہ غلط ناموں سے پکارتے ہیں. جو باہر نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، صافی صاحب یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں، میں سمجھ نہیں پایا کہ ٹی ٹی پی کو بتا دے رہا ہے پختونخوا کا چیف منسٹر؟ ٹی ٹی پی کو بتا دے رہے ہیں سپیکر، سابق سپیکر اسد قیصر صاحب، اور آج سے نہیں دے رہے ہیں.
جب وہ اسپیکر تھے تب سے بھی دے رہے تھے اور اب بھی وہ قسطوں کی صورت میں، اور جب جب ان پہ پریشر آتا ہے تو پیسے بھجواتے ہیں۔ محمود خان صاحب پہ الزام ہے کہ وہ بھی بتہ دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور طالبان سے بنانے کے لیے۔ اسپیکر سابق گورنر شاہ فرمان صاحب پر الزام ہے کہ وہ بتے دے رہے اور اس کے ثبوت ہے۔ عوامی نیشنل یہ تو بڑے پارٹی کے سنگین صوبائی الزامات صدر ہیں، اس ایمن پر ولی یقیناً صاحب بات ہونی چاہیے۔ ہم پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کل ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق، اور کل ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے گیا، اور آج عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایاز صاحب، اپنے ہی نامزد کردہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنا اور یہ تمام تر صورتحال گفتگو کی ایک کیفیت ہے، یہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے؟ لیکن جب عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم تھے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی، نہیں وہ ٹیبل ہو گئی تھی، ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو کچھ صحافیوں کو بلایا تھا تو ہم بھی وہاں پہ گئے تھے اور چیف الیکشن کمشنر کی انہوں نے بات کی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، میں نے کہا جب آپ چیف الیکشن کمشنر کا سب کچھ جانتے ہیں، بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اب میں یہ کہنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ سسر کون ہے اور داماد کون ہے اور فلانا کون ہے ڈمکانا کون ہے، تو کوئی اپنے ہوش میں اسے نومینیٹ کر سکتا تھا؟ شکر ہے، مانے تو صحیح۔ تو آپ نے وہ نومینیٹ کیا اس میں، تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں وہ ایسے مار دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے فیصلے جن کے بارے میں سوچ رکھنی چاہیے تھی۔ ایک یہ بھی جو ہے جو اب کہہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں ہم سے غلطی ہوگی، بھائی کس سے آپ کو غلطی کروائی کس نے؟ وہ آپ کے لاء منسٹر نے، اور لاء منسٹر تو جب یہ تحریک عدم اعتماد ہوئی ایسے ہاتھ چھنڈ کے اور وہ اپنا وہ پلہ صاف کر کے گیا، اس نے پیچھے نہیں دیکھا، اس کے کہنے پہ آپ نے کر دی۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رکھنی چاہیے تھی۔ یہ جو ہمارا ایم این اے ہے پشتون محاذ کا، وہ جو محسن ڈاور ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ دوسرا ہے جو گرفتار ہے، ان کے بارے میں کوئی سٹینڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا، ان کو وہاں پہ کرنا چاہیے تھا۔ کس کے کہنے پہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، اور ان کا سٹینڈ جو ہے، یہ جو محسن ڈاور ہے ان کی جو جماعت ہے، علی وزیر آپ کا جی میں وزیر، محسن ڈاور تو باہر ہے، وہ باہر علی لیکن وزیر اس کے ساتھ جو ایم این اے ہے وہ وزیر جو ہے علی وزیر، ان کا سٹینڈ ٹی ٹی پی کے بارے میں اور جو سابقہ فاٹا ہے یہ درست سٹینڈ ہے، اور ہمیں جو دوسرا سٹینڈ لے کر افغان سو کالڈ نام نہاد افغان جہاد سے لے کر آج تک وہ ہم نے وہ غلط کیا، لیکن پی ٹی آئی نے اسی چیز کو اڈاپٹ کیا، اور خان صاحب کی بھی سوچ جو ہے وہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہمیں اب بہرحال فورن فنڈنگ کیس پرابلم نہیں ہے، اچھا، چیف الیکشن کمشنر پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو ایک اکنامک کرائسس ہو چکا ہے، جو آپ فائنینشیل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک، آپ فون کر رہے ہیں، ہم فون کر رہے ہیں، آپ کا تو میں نام نہیں لوں گا، مطلب آپ کا میں وہ استعمال نہیں، ہم کر رہے ہیں وینڈی شرمن اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ جی، وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ جی وینڈی شرمن تک آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر صلح ہی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہم وہاں پہ التجا کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ $1 بلین کے لیے۔ ٹھیک ہے، $1 بلین آئے گا تو شاید ہم بچ جائیں، یہ ہماری اصلی صورتحال ہو گئی ہے، اور پہلے بھی خراب تھی، اتنی خراب نہیں تھی، پر 3 مہینے میں آپ کی ایڈونچرزم کی وجہ سے ملک کو آپ نے کہاں پہ کھڑا بالکل کر سوال دیا یہی ہے نا کہ یہ آپ مین کوسچن ہے۔ سیاسی لڑائیوں میں اور معیشت کا حال دیکھیں، سلمان صاحب اس طرف کوئی توجہ ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو اچھی کی کہ ایاز صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نامزدگی غلط تھی اور وہ خان صاحب جواب میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، تو انتخاب ان کا ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ چارجز یہ نہیں ہیں کہ وہ کسی دھونس دھاندلی کا حصہ بنے ہیں، بات یہ
کہ ایک تو ڈسکا رپورٹ جو ہے نا جی جی وہ بڑی الارمنگ ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آنے والا عام انتخاب میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ عملے کا عملہ ہی اغوا ہو جائے، دن دہاڑے دھند وہاں پر چھا جائے۔ اور جہاں تک یہ بات معاشی صورتحال کی کہی کہ پہلے تو یہ بات میں مکمل کر لوں کہ انہیں خان صاحب کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس دیکھیں، جب فیصلہ آئے گا، فیصلے کے پاکستانی قوم اتنی ذہین ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس میں کس حد تک انصاف سے کام لیا گیا ہے اور کیس میں شواہد کتنے معتبر ہیں، کتنے مصدقہ ہیں۔ بات یہ کہ اگر شواہد موجود ہوں گے تو مسئلہ، جیسے میں نے کل کہا تھا، یہ مسئلہ شفافیت کا ہے، چونکہ پاکستان میں شفافیت کے علمبردار صرف عمران خان ہے، اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے صرف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک شخص کو صادق اور امین قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا جس میں ثابت ہوگا کہ کیا واقعتاً وہ شفاف ہے ان کا ہر عمل۔ دوسری بات، جہاں تک معاشی صورتحال کی، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے، اور اس سے پہلے کبھی، لیکن ایک بات میں یہاں پر ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوالیہ پن کا خطرہ ضرور موجود ہے، لیکن کل سے میں مطمئن اس لیے ہو گیا ہوں کہ جب ہمارے آرمی چیف بھی اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قسط ضرور ملے گی۔ اور یہ بات درست کہی گئی ہے کہ کیا $1 ارب کے لیے آپ نے پہلے تو $60 ارب کے آپ نے پاکستانی عوام پہ ٹیکسز لگا دیے ہیں، اور یہ جو ڈالرز باہر آتے ہیں، میرا پورا یقین ہے کہ یہ ڈالرز کبھی پاکستان کے عوام پہ نہیں خرچ ہوتے، یہ عللوں تللوں پہ خرچ ہوتے ہیں، یہ عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور وہ صافی صاحب بھی بیٹھے ہیں، زیادہ تر یہ اسلام آباد کے گردی گل مل جاتے ہیں۔ بات یہ کہ پاکستانی عوام کا بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستانی عوام کو سکھ نہیں مل رہا، اور جو کہا گیا کہ ان 3 ماہ میں، میں نہیں مانتا ان 3 ماہ کے اندر ہوا ہے، اس 3 ماہ کے اندر ہاں یہ ظلم اس موجودہ حکمران اتحاد پہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مشکل صورتحال میں مشکل فیصلہ کیا اور سارا لوڈ اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ وہ 3.5 سال بلا دیے، وہ آپ کے 3.5 سال جو تھے وہ بلا دیے کہ 3.5 سال میں وہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی نا، وہ ساری قوم کو بلا دی ہیں اور لوڈ سارا اپنے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن خان صاحب شفافیت کی بات کرتے ہیں، اور شفافیت کے لیے ہی وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، فیصلہ وہ کیا انہیں اپنی منزل ملے گی؟ دیکھیے، جو ہمارے سیاستدان ہیں جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، یہ غیر ضروری سیاسی لڑائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اگر ریفرنس ہوتا ہے، چلیے 1 منٹ کے لیے آپ کہہ لیجئے ریفرنس قبول ہو گیا، کیا اس سے فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں قبول ہوتا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہمارے سیاستدانوں میں بیماریاں ہیں۔ مثلا کل اسپیکر کا الیکشن ہوا، آج اس کے خلاف کیس فائل ہو گیا دوسری طرف سے کہ جی وہ چیلنج کر دیا، چیلنج ہو گیا، کل کچھ اور ہوگا، دوسرا اس کو چیلنج کر دے گا۔ تو یہ جو بے معنی قسم کی لڑائیاں اور کوئی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ انا کی سیٹسفیکشن کے لیے، اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن کمشنر کے متعلق ہمیں تو پتہ تھا اس بات کا ان کی اورینٹیشن کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو اس کو آپ بہتر طریقے سے کریں، اور پھر ترجیحات ہونی چاہیے آپ کی۔ ترجیحات یہ ہیں کہ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں مرتے رہیں گے، برا بھلا ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے نہ پارٹی مضبوط ہوگی، نہ ملک مضبوط ہوگا، نہ سیاست میں کوئی امن و سکون آئے گا۔ سیاست ایک کنسٹرکٹیو پروسیس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ معیشت کا مزید برا حال ہو جائے گا۔ صافی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، غیر ضروری سیاسی لڑائی سے حاصل کیا ہوگا حکمرانوں کو؟ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ہماری حالت ہے مزید خراب ہوگی۔ یہاں پہ $1 ارب کی بات کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بڑی تنقید کی کہ آرمی چیف صاحب کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ امریکی حکام سے کہے کہ وہ IMF پاکستان کو $1 ارب کا جو قرضہ ہے یا اس سے کچھ زیادہ جو قرضہ ہے وہ جلد از جلد ادا کرے۔ تو خان صاحب ایک دوسرا کام کرے، اپنے جو ان کے پرانے دوست ہیں عارف نقوی صاحب کو ایک ٹیکسٹ میسج کرے، دونوں کا نمبر ایک دوسرے کے ساتھ سیو بھی ہے،
ایاز صاحب بھی سفارش کرے. 14 ارب ڈالر کی تقریباً ابراج کمپنی جب دیوالیہ ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے پاس پیسے پڑے ہیں ویسی بھی, اور عارف نقوی صاحب پریشان ہیں کہ امریکہ ان کو بھجوایا جا رہا ہے تو پاکستان لایا جائے, پاکستان ٹیکے پہ دیا جائے ان کو. ابراج گروپ جو ہے ایک میچ سے اگر وہ ملینز پاؤنڈ اکٹھا کر سکتا ہے, اور وہ بھی پشاور اور فیصل آباد کے شہریوں کو گالیاں پڑھوا کے اگر وہ اتنا پیسہ نکال سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان ہے. یہاں پہ ان کو لائے, ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. آرمی چیف کو جو ہے امریکہ کو بھی نہیں کہنا پڑے گا, 14-15 ارب ڈالر بھی ساتھ آ جائے گا, اور پھر ان کو گر بھی آتے ہیں جس طرح انہوں نے شیشے میں باراک اوباما کو اتارا, جس طرح بیوقوف بنایا انہوں نے بل گیٹس کو, جس طرح انہوں نے جو سابق وزیر خارجہ تھے امریکہ ان کو نوکری کی آفر کی. عارف نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کی تو قسمت ہی بدل جائے گی. کچھ 2-3 اور بھی انویسٹر ہے خان صاحب کے, تو میرے خیال میں خان صاحب ذمہ داری اٹھائیں, خان صاحب سامنے آئیں. اگر آرمی چیف کو بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بھی وہ نہیں مان رہے ہیں, خود بھی نہیں آ رہے, آرام فرما رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, کسرتیں کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہمیں بار بار ڈرا رہے ہیں کہ میرے وقت جو تھا ڈالر 180 کا تھا اور اب 250 کا تھا. خان صاحب کے وقت میں جو ہے مہنگائی 16% تھی, اب 38% ہے. ہماری جو ہے نیندیں تو وہ اڑا دیتے ہیں, لیکن مسئلے کا حل نہیں بتا رہے. مسئلے کا حل پھر یہی ہے کہ عارف نقوی صاحب جیسے لوگوں کو وہ لائے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, انہوں نے ایک چندہ دیا ہے, میرے ساتھ کیا کون سی ان کی جو ہے انہوں نے وقت کی ضرورت ہے کہ بحران در بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی الجھنوں کو ایک طرف رکھا جائے اور ملکی مفاد میں آگے بڑھا جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.